नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व स्वहाबिका अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके पास मौजूद हूँ वो है गुनाह, तवज्जो और तौबा। आप मैं ये टाइटल इसलिए इसको ये दिया है कि ये इंटरलिंक करता है। गुनाह जो है नंबर वन, फिर उसके बाद नंबर टू तवज्जो, फिर उसके बाद तौबा। गुनाह जो है जब हमसे हो जाता है या हम कर लेते हैं इरादे के साथ या बग़ैर इरादे के, वंस हमसे वो हो गया सरजद या हमने कर लिया, तो उसके बाद का नेक्स्ट अमल क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक इंसान, हदीस में बार क्या है कि जब एक इंसान जो है वो गुनाह करता है या उससे गुनाह होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सगीरा है या कबीरा है, तो उसके दिल के ऊपर उसका असर आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक नुक्ता लगना शुरू हो जाता है। और जो जो वो गुनाह करता जाता है तो उसके दिल के ऊपर वो नुक्ता जो है वो गहरा होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल स्याही माइल हो जाता है, बल्कि बिल्कुल स्याह हो जाता है, जंग पकड़ लेता है। जिस तरह से लोहे के ऊपर आपने देखा कि जंग आ जाता है, ऐसे ही इंसान के दिल के ऊपर उस गुनाह की वजह से जंग आ जाता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं गुनाह के ऊपर। गुनाह किसे कहते हैं? जिस काम को करने के बाद आपके दिल के अंदर इस बात का खदशा पैदा हो या ये सोच आपके अंदर आए कि इसका किसी को पता ना चले, दैट इज कॉल्ड सिन, गुनाह। जो आप दूसरों से छुपाना चाहें, जो किसी के सामने आप जो है बयान ना करना चाहें या किसी की ज़ुबान से वो बात सुनना ना चाहें, वो गुनाह के ज़मरे में आता है। अब सगीरा गुनाह ये हैं कि जो हम छोटे छोटे अपनी ज़ुबान के साथ, अपने हाथों के साथ करते रहते हैं, हमसे सरजद होते रहते हैं। और कबीरा गुनाह वो हैं जिनके रब ने हदूद मुकर्रर की हुई हैं और उन हदों को जो क्रॉस करने वालों के लिए सजाएं भी रखी हुई हैं। और जिस गुनाह की सज़ा जो है वो आग है, वो कबायर में आता है, कबीरा में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बार क्या है कि जिसने बग़ैर किसी शरई उज़र के दो नमाजों को इकट्ठा किया तो ये भी गुनाह कबीरा में आता है, ये भी कबीरा गुनाह है ना। हैरान कुन बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़र्ज नमाजें जो हैं उनको मस्जिद के अंदर अदा करो, मर्दों के लिए है। जो फ़राइज़ हैं वो मसाजिद में अदा करें और सुन्नतें और नवाफिल जो हैं पहले और बाद के उनको घरों में पढ़ें, ताकि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जब आप घर में फ़र्ज नमाज से पहले की सुन्नतें पढ़ के जाएंगे तो आपके बच्चों को भी और आपके घर की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर भी तरगीब होगी। जब वापस आके पढ़ेंगे तो उसकी बरक़ात और फ़यूज़ आपके घर के अंदर आएंगे। तो फ़राइज़ मसाजिद में और बाकी सारे काम जो हैं नवाफिल और सुन्नतें घरों में। हमने आजकल मसाजिद को निकाह के लिए, मसाजिद को मुख्तलिफ़ कामों के लिए हमने इस्तेमाल किया है और अपनी बैठक बना लिया है।
درست نہیں ہے یہ عمل. آپ جو ہے دیکھیں، نکاح آپ نے مسجد میں کر لیا، تیل مہندی آپ نے کسی اور جگہ پہ کر لیا، مائیوں کی رسم آپ نے کہیں اور کر لی، ولیمہ برات آپ نے کہیں اور کر لیا. کیا آپ نے جو حکم تھا اس حکم کو تو آپ نے ختم کر دیا. نکاح جب ہو گیا تو رخصتی لازم ہے، رخصتی کریں. کیوں روکا ہوا ہے؟ جہاں پر نکاح ہوا ہے وہیں سے ہی وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اپنی انگلی پکڑا کر ساتھ لے جا سکتا ہے اپنے پاس. ہے اتنا دل گردہ آپ کے اندر؟ ہے اتنا آپ کا منہ ملحظہ کہ لوکی کی کہیں گے؟ ہاں ہے لوکی کی کہیں گے یہ چوراں وگنا تینوں ٹوڑ دیتا نے ہیں. کی ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ؟ ਦੱਸੋ ਜੀ. ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? दिस इज रॉन्ग. अगर अमल करना है तो पूरा करें, अधूरा ना करें. मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बात और ट्रैक पे चली जाएगी कि गुनाह जो है जब हमसे सरजद हो जाता है या हम इरादे से कर लेते हैं तो सगीरा गुनाह जो है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज से दूसरे नमाज की पाबंदी करने से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, एक जुमे से दूसरे जुमे तक डिलीट हो जाते हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक डिलीट हो जाते हैं. और जो कबीरा गुनाह हैं उनके लिए नियतन बावजू होकर 2 रकत नफल पढ़कर अपने रब से माफ़ी मांगनी पड़ती है ज़बान के साथ. तो रब ताला की ज़ात वो भी माफ़ कर देता है. गफूर रहीम है, करीम है, बहुत ही मुशफ़क़ है, शफ़ीक है, वो शफ़क़त करने वाला है, पालनहार है, समी बसीर लतीफ़ वदूद, तमाम सिफ़ात उसकी हैं. रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन. ये है वो दुआ जो रब चाहता है सुनना कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मैं ये गुनाह कर बैठा हूँ, ये लफ्ज़िश मुझसे सरजद हो गई है, अब अगर तूने मुझे माफ़ न किया तो खसारा मेरा है, सरासर नुकसान मेरा है. तो जब आप अपने रब के साथ इस तरह से कनेक्ट होकर उससे राज़ो न्याज करेंगे, उससे इल्तिजा करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, तो उसको तो माफ़ करना ही पसंद है, माफ़ करना पसंद है उसको. जो माफ़ी मांगता है रब उसको अपना कुर्ब दे देता है, उसको अपने पास कर लेता है, उसको अपनी नज़दीकी दे देता है. देखें, ये ज़िंदगी जो आज की ज़िंदगी है, इंसान खुश नहीं है. हर इंसान जो है किसी न किसी वजह से परेशान है. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि परेशानी और शैतान 2 चीज़ों का एक नाम है. मायूसी, नाकामी और शैतान 2 चीज़ों का एक नाम है. रुसवाई और शैतान 2 चीज़ों का एक नाम है. तो ये सारे गुनाह हैं. जब आप मायूस हो जाते हैं तो रब कहता है कि मेरी रहमत से जो मायूस होता है उसको मुझ पर यकीन नहीं होता, वही मायूस होता है, वही अंधेरों में रहता है. और जो रात के अंधेरों में मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूँ पुकार. दिल मुस्तर की इल्तिजा को मैं सुनता हूँ. अमा यजीबुल मुस्तर इज़ा दुआ व यकशफ़ अस्सूअ. और भला कौन है जो दिल मुस्तर की इल्तिजा को सुनता है? अल्लाह, अल्लाह अकबर. रब ताला की ज़ात तो इतनी लतीफ़ है, बारीक भी है, इतनी समी है, इतनी बसीर है, हय्यु कय्यूम है, लताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम है कि मछली के पेट के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम को भेज दिया. और वहाँ पर भी जब उन्होंने तारीकियों में अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो रब ने उनकी उस इल्तिजा को भी सुन लिया. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, पाक है मेरे रब तो हर किस्म के ऐब और नक्स से. इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाला था, माफ़ करते मेरे मौला.
تو رب تعالیٰ کی ذات نے مچھلی کو حکم دیا کہ نکال کے باہر پھینک دے. تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. وہاں پر رب نے ان کی صحت کی بحالی کے لیے انتظام بھی کر دیا. دودھ سے اور کدو کی ایک بیل اگا دی, ہرنی کا دودھ پلایا, کدو کھلایا, اور جسم کے اندر جان آ گئی. جب اپنی قوم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے. اللہ نے کہا کہ یونس, کیا تو نے سمجھا تھا کہ تیری وجہ سے یہ ہوگا, تو کرے گا؟ نہیں, تجھے تو میں نے سورس بنایا, ذریعہ بنایا, اور تو نے بے دلی دکھائی, ان سے بے دلی ہو گیا اور چل دیا. تو دیکھ لے, انہوں نے توبہ کی, انہوں نے معافی مانگی, جو غلطی ہوئی تھی میں نے معاف کر دیا. یہیں سے ہی دوسرا فیز شروع ہوتا ہے, توجہ کا اور توبہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشفق بنا کے بھیجا, رحمت بنا کے بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس عالم کے لیے بھی, اوپر عالم کے لیے بھی, نیچے عالم کے لیے بھی, تمام برزخ کے لیے بھی, حشر کے لیے بھی, سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا تو تم میرے نبی کے پاس آتے, آ کر ان سے کہتے, وہ مجھ سے کہتے, تو مجھے تم معاف کرنے والا پاتے. اللہ اکبر. بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت ہی پسند ہے. دیکھیں, ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں نا, یہاں پر باس جو ہے آپ کا آفس کا, آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, باس آپ کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, یا آپ کے اپریزل آپ کو نہیں ملتی, کوئی بھی ایشو بن جاتا ہے آپ کے لیے, تو آپ کے کولیگز کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر تم معذرت کر لو, سوری کر لو. تو جب آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں اور ایک رونی سی شکل بنا کر الفاظ کا بڑا اچھا سا چناؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر بس غلطی ہو گئی, آپ معاف کر دیجیے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے, بہن بھائی ہیں میرے, جاب چھوٹ گئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس وقت وہ جذبہ رحم رب اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا, میں تمہیں فارغ کر سکتا تھا, میں تمہیں یہ کر سکتا تھا, میں تمہیں وہ کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا, یہ لاسٹ چانس ہے تمہیں. لیکن وہ مالک جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ چانس نہیں دیتا. وہ کہتا ہے چانس ہی چانس ہے, جب تک یہ سانس چل رہی ہے آ جاؤ, چانس ہے. سارے دروازے روز کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں, توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تب یہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس سے پہلے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ توبہ بھی آ گئی. میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا رب خود بخود باتوں کو منہ سے نکلوائے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ اس سیکوینس کو بنائے جا رہا ہے. میں نے تو صرف ٹائٹل چنا میں نے کہ گناہ, توجہ اور توبہ, اور میں شروع ہو گیا آپ سے بات کرنے. اب جو میرا رب آپ کو بتانا چاہ رہا ہے وہ بتا رہا ہے. دیکھیے, میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. گناہ ہماری فطرت کے اندر ہے کرنا, یہ سرشست میں شامل ہے, ہمارے اندر ہے, یہ وعدت ہوا ہوا ہے. کیونکہ شیطان, رب نے کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وار کرے گا تم سے, تمہارے آگے سے, پیچھے سے, دائیں بائیں, ہر وقت تمہیں الجھا کے رکھے گا. تو آج آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت گناہ کتنا زیادہ ہے. دعوت گناہ کتنا زیادہ ہے. سب سے زیادہ جو لباس, چست لباس جو ہے خواتین کے, باریک لباس خواتین کے, چھوٹے لباس خواتین کے, وہ دعوت گناہ دے رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سکون نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہماری نظروں کے اندر حیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر کسی کی عزت کو سنبھالنے کا جذبہ نہیں ہے. اللہ کی قسم میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. ڈیلی بیسس کے اوپر ان چیزوں کو اگر آپ آبزرو کرنے والی نگاہ سے آبزرو کریں تو آپ کو لگے گا کہ ایک چھوٹے لڑکے سے لے کر ایک بوڑھے بندے تک تمام کے تمام جو ہیں اپنی آنکھوں کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس برائی کی طرف موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اس میں جس کا اگر داؤ لگتا ہے تو وہ اس کو پرفارم کر گزرتا ہے, جس کا نہیں لگتا وہ اس کے بارے میں فینٹیسائز کرتا ہے, سوچتا ہے اور بیماریوں میں پڑ جاتا ہے. 75 to 85% جو پرابلمس ہیں ینگ ونس کے, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, وہ ان کی سائیکی کے ساتھ منسلک ہیں, سائیکولوجیکلی ہیں, نفسیاتی طور پر ہیں. وہ ان چیزوں کو گریپس کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب وہ نہیں ہو پاتا تو پھر ان کے اندر فرسٹریشن, انگزائٹی, ڈپریشن اور سٹریس انویڈ کر آتی ہے. ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہے. تجسس ختم کر دیجیے اپنے اندر سے. میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں تجسس ختم کر دیجیے. اس بند الماری کے اندر کیا پڑا ہوا ہے کھول کے دیکھ لیجیے اندر کیا ہے. ایک دفعہ دیکھ لیں گے تسلی ہو جائے گی, دوبارہ خواہش نہیں ہوگی. دوبارہ خواہش ہوگی تو پکڑ ہوگی. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی نظر کی معافی ہے, جب نظر نیچے جا کر دوبارہ اٹھی اس کی پوچھ ہوگی. تو گناہ کی طرف راغب ہونا. اب دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر موٹیویشن اس کام کی نیگیٹو موٹیویشن بہت زیادہ ہے, بہت ترغیب ملتی ہے. شیطان اپنا کام بہت کرتا ہے. ایک آفس میں, ایک کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, کہیں بھی کسی ماحول میں, وہاں پر کچھ ایک آدھ کریکٹر ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی باتوں سنا کر. آپ اپنے کام میں مصروف ہیں اور اس نے والگر قسم کی گفتگو کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور آپ کے کان سن رہے ہیں. اب آپ کو نو ہو رہا ہے اس کے بارے میں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. جو پہلے لا علمی تھی اب وہ علم کی صورت میں آتی جا رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل اس بات کو سننے کو کرتا ہے, آپ کا دل اس کام کو کرنے کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو اویلیبلٹیز ملیں, ماحول ایسا ملے تو ایسا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ آج کل ہماری مارکیٹس کے اندر اتنی فضول قسم کی میڈیسنز اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مختلف جوسز کے اندر, مختلف ڈرنکس کے اندر, مختلف ڈائٹس کے اندر ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے اندر ان پیشنس کو ابھارا جاتا ہے اور کمزور لمحات سے فائدہ اٹھا کر اس زندگی کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. ونس اے پرسن اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ, اس کے بعد اس کے قدم رکتے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے ایک قتل کی بھی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے, 100 کی بھی سزا پھانسی ہے, چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے سلسلہ چلنے دو. اور جو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں وہ اس کو پش اپ دینے والے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ہی سارے ہیں یار, جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے یار چھوڑو تم بھی کرو, یہ دیکھو یہ سگریٹ پیو, یہ خواتین کا نشہ ہے, یہ فلاں کا نشہ ہے, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. استغفر اللہ. اور تھوڑی سی اگر آپ کو علم بدن کے ساتھ جو ہے شغف ہو یا آپ کو انٹرسٹ ہو کہ بدن کا علم سیکھنے کا, تو آپ کو لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھی ہوئی تحریر نظر آ جائے گی. آپ کو ان کی آنکھوں کے اندر چھپی ہوئی وہ ڈیزائرز نظر آ جائیں گی. ان کے فیڈ ہوئے رنگ آپ کو بتائیں گے, ان کے لرزتے ہوئے بازو آپ کو بتائیں گے کہ ان کی نیڈز کیا ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کدھر جا رہے ہیں. بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک یہ گوشت پوشت اور ایک اس کے اندر کی روح. جو مر گیا مٹی میں چلا گیا جسم, روح پرواز کر گئی. اعمال وہ نفس کے ساتھ تھے منسلک. خدا را اپنے آپ کو ٹٹولیے, اپنے آپ کے اندر جھانکیے, اپنے راستے کو درست کیجیے,
آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میرا فوکس جو ہے زیادہ جو اس بات کے اوپر ہے، صرف آپ کو اویئرنس دینا اس بات کی کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر کو ہم جا رہے ہیں، اور یہ کیسے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ وہ نشہ ہے جیسے کہ بازاری کھانے کا نشہ، آہستہ 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 جب آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر گھر کی بہترین ہنڈی آپ کو بری لگتی ہے، اور نفس آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ کھا لیتے ہیں، چلتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ایسے ہی آپ گناہ کی لذت کے اندر جو ہے وہ جاتے جا رہے ہیں اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے۔ اویلیبلٹیز ہیں ہر چیزوں کی، ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے، اس لیے ہم اس کے اندر انڈلج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر جو ہے ایسی کنڈیشن آ گئی ہے، اب آ جاتے ہیں اس چیز کو پہ گناہ ہو گیا، صغیرہ ہو گیا تو نمازوں کی مداومت کیجئے، قرآن پڑھیے، کبیرہ ہو گیا تو رب سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے رب سے، وہ معاف کر دینے والی ذات ہے، معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کے لیے وہی میں نے بتا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ سارے کا سارا آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیے، استغفار پڑھیے، اپنی زبان کو پاک رکھیے، بدن کو پاک رکھیے، باوضو رہیے، خوشبو میں رہیے، صاف ستھرے رہیے، اچھا ماحول اڈاپٹ کیجیے۔ اب ماحول کیسے ملے گا؟ توجہ، اب یہ توجہ کی بات ہے، صحبت کی بات ہے، سنگت کی بات ہے، مرشد کی بات ہے، مرید کی بات ہے، شیخ کی بات ہے، اس کے فالو کرنے والے کی بات ہے، استاد کی بات ہے، اس کے شاگرد کی بات ہے، سیانے کی بات ہے، اور سمجھ لینے والے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، تصوف میں مرشد کہتے ہیں اس کو جو کہہ دے، جو کہہ دے اپنی بات کو، وہ مرشد ہے۔ مرشد نے اپنی بات کہہ دی، اب جس نے سن لی وہ پا گیا، جس نے سنی انسنی کر دی وہ بھٹک گیا۔ مرشد کا کام ہے بتا دینا، مرشد کا کام ہے آگاہ کر دینا کہ دیکھو یہ راستہ اچھائی کی طرف ہے، یہ راستہ برائی کی طرف ہے، اس راستے پہ چلو گے تو انعام ہے، اس راستے پہ چلو گے تو بدنامی ہے، اس راستے پہ چلو گے تو بدنامی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آپ کس راستے کو اڈاپٹ کریں گے، اس کو یا اس کو؟ یہی فلسفہ ہے، یہی حیات ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر وہ رنگ پیدا کر لیجئے، اپنی زندگی کے اندر وہ چیز پیدا کر لیجئے کہ مرشد نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق ہے۔ مرشد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو سنیے، اس پہ عمل کیجئے، وہ آپ کو راہ ہدایت کی طرف لے کے چلے گا، وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے چلے گا، ابتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن اس کو چننا، اس کو فالو کرنا، اس سے پہلے اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کا مرشد کیسا ہے، اس کے پاس علم کیسا ہے، گمراہی والا علم ہے یا ہدایت والا ہے، اللہ والا علم ہے یا دنیا والا علم ہے۔ اور جب صحبت اختیار کرتے ہیں آپ تو پھر آپ کے اوپر اس کا رنگ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور صحبت کی نسبت سے صحابی کہلائے، آپ کے ساتھ سنگت کی، آپ کے ساتھ نگاہ ملائی، آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا، آپ کے ہاتھوں سے پانی میں پیا، دودھ پیا، آپ کے ساتھ تناول میں شریک ہوئے، تو نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اس سے بڑا مومن اور کون، اور اس سے بڑا مجاہد اور کون، اور اس سے بڑی ہستی اور کون؟ رب السماوات والارض، رب ہے زمین اور آسمانوں کا اللہ، اور رحمت للعالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کامل شخصیت پوری کائنات کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس طرح سے آپ نے صحابہ کے ساتھ صحبت سنگت کی اور صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی تقدیریں بدل گئیں، ایسے ہی آج کے دور کے اندر، پرآشوب دور کے اندر، جہاں پر برائی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، سود، حرام
اور ان سب چیزوں کی یلغار ہوئی ہے، نمود و نمائش، دکھاوا، حسد، بغض، بہتان، غیبت، چغلی، تجسس، بدگمانی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ہم بے سکون ہیں۔ وہاں پر آپ کو کوئی مرد مومن کی تلاش ہونی چاہیے، آپ وہاں پر اپنے شیخ کی تلاش کیجئے، آپ اپنے مرشد کی تلاش کیجئے، آپ اپنے استاد کی تلاش کیجئے، آپ اپنے رہنما کی تلاش کیجئے، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کے اوپر لے کر چلے، جو بتائے آپ کو کہ صراط مستقیم کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری یہ بات کہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نستعین، تو پھر آپ غیر اللہ کی طرف اگر جا رہے ہیں، اگر آپ کی سوچ میں غیر اللہ آ رہا ہے، اگر آپ اپنے کام جادو سے بھی کروانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کام عملیات سے بھی کروانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کاموں کے لیے جنات سے بھی مدد لینا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے معاملات کے لیے کسی کو بھی خدا سمجھ کر یا خدا کے برابر سمجھ کر اس کی تقلید کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر نہیں ہیں۔ یہ فلسفہ غلط ہو جاتا ہے یہاں پر۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ ماں سوائے اللہ کی ذات کے، ماں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد باقی سب کہاں پر آ گئے؟ دیکھیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تو سارے ہی انسان ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور آپ کے مرشد بھی ہوں گے، سبھی جو بھی ہیں جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کے چلتے ہیں، وہ صرف عاجزی کرنے والے ہیں، وہ صرف دعا کرنے والے ہیں۔ قبولیت رب کا کام ہے۔ آپ اپنے افسر کے پاس جا کر اپنی درخواست رکھتے ہیں، وہ دل چاہے تو اسی وقت سائن کر دے، دل چاہے تو آپ کو کہہ دے کہ جاؤ، ابھی نہیں کرنی میں نے۔ کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی توجہ کروائیے اپنے مرشد کی، اور مرشد کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو اچھی صحبت بھی مل جائے گی، آپ کو اچھے دنیاوی مرشد بھی مل جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابی نے سوال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں ان کو اپنا محبوب بنا لو، یعنی جن کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، ان سے تم بھی محبت کرو، ان کو اپنا محبوب بنا لو۔ جب تم ان کو اپنا محبوب بنا لو گے تو پھر وہ تمہیں لے کر ادھر ہی جائیں گے جو اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی تمہیں اللہ کی راہ پہ لے کے چلیں گے۔ پیر ملے تے پیڑ نہ جائے، نہ اس پیر کی تر نہ ہو، مرشد ملے تے رشد نہ منو، اس ہادی کی کرنا ہو۔ تو اگر آپ نے مرشد کسی کو اپنا بنا لیا ہے اور آپ کو رشد نہیں ملا، آپ کو ہدایت نہیں آئی، اس کا کیا فائدہ؟ آج کل کے مرشد، آج کل کے مرید کیا ہیں؟ ایک نے اپنے آستانوں کے خرچے لگوائے ہوئے ہیں، ایک نے اپنے گھر کے خرچے لگوائے ہوئے ہیں، ایک کی ٹکٹیں باہر کی آ رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ فقیر کا کیا کام ہے اس طرح کے کاموں کے اندر پڑنا؟ وہ تو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ آگ چل کے کسی کی طرف نہیں جاتی، آگ لینے کے لیے آنا پڑتا ہے، آگ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ جب آپ آگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آگ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ دیتی ہے۔ آگ کے اوپر بھی مت چڑھ جائیں کہ آپ کو جلا دے، آگ سے دور بھی مت ہو جائیں کہ ٹھنڈے ہو جائیں، مناسب فاصلے پہ آگ پہ رہیں تو سکون رہتا ہے۔ دین کو آہستگی کے ساتھ سیکھیے اور آہستگی کے ساتھ اپنے اندر اتاریے اور سمجھ کر اتاریے۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کریے، تو یہ توجہ آپ کو آپ کے مرشد کامل سے ہوگی، آپ کے مرشد سے ہوگی، اور آپ کے جو ظاہری استاد ہیں ان سے ہوگی۔ میں نے تینوں کیٹیگری بتایا، مرشد کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث، ان کی سنتیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو استاد ہیں، ان سے آپ نے جو راہ لینی ہے، اس کو چلنے کا، اس پہ چلنے کا، کاربند رہنے کا، عمل کرنے کا طریقہ آپ نے ان سے سیکھنا ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ میری طرف آنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں۔ اب یہ توجہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، غنا، توجہ اور توبہ۔ توبہ کب ہوتی ہے؟
چلے مجھے آپ بتائیے. توبہ تب انسان کہتا ہے جب اس کے اندر احساس ہو جاتا ہے کہ آئی ہیو ڈن رانگ. پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, گریہ زاری کرتا ہے, روتا ہے, خوب روتا ہے, اور اشکوں سے تر کر لیتا ہے اپنے آپ کو, استغفار کرتا ہے. اللہ کو اس کے ڈر سے اور اس کی توبہ کرنے کے جو آنسو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. جو آنسو اللہ کے خوف سے بہیں اللہ کو بہت پسند ہیں, اللہ کو بہت پسند ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ نے جب قلم کو بنایا تو قلم نے پوچھا کہ رب میں کیا لکھوں, تو اللہ نے کہا لکھو اللہ تواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ نے کبھی کوشش کی؟ آپ نے کبھی کوشش کی؟ نہیں کی. آپ نے کبھی کوشش نہیں کی, میں نے کبھی کوشش نہیں کی, ہمارے ساتھیوں نے کبھی کوشش نہیں کی. کبھی رب سے بات کریں, کبھی رب کو مہمان کیا آپ نے؟ نہیں. تنہائی میں آتا ہے وہ, بیٹھے نا ذرا تنہائی میں, رکھ لیں اپنے پاس پھل فروٹ بھی رکھ لیں آپ, اوکے رب میں نے تجھے مہمان کیا ہے آج, کھائیں گے آپ؟ نیت آپ کی رب کی ہے. پھر اس کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھیے, سجدہ کریے, جھکیے اس کے سامنے اور اسے کہیے کہ رب معاف کر دے. یہ نعمتیں جو کھا کے ہٹا ہوں, یہ پرسکون گھر, یہ چھت, یہ سب کچھ تیری عطا ہے. اے مالک میں گنہگار ہوں, اے مالک تو رب ہے, مالک معاف کر, مالک معاف کر دے. تواب ہے تو, رحیم ہے تو, کریم ہے تو. ایک عربی آیا بدو اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہ اللہ کریم ہے, کہاں؟ پھر پوچھا کہ اللہ کریم ہے, اس نے کہا. تو کہتا ہے پھر وہ جھومتا ہوا ناچتا ہوا جانے لگا. اب پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ تم نے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا کہ کریم کی صفت ہے کہ جب غلبہ پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. میں بخشا گیا, میں معاف ہو جاؤں گا, بس میں اسی مستی میں جا رہا ہوں. تو وہ کریم ہے. اور ہم تو 2 کریموں کے درمیان ہیں, نبی کریم, رسول کریم اور اللہ کریم. اگر آپ نے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات احکامات کے اوپر اور آپ کے اسوہ حسنہ کے اوپر اگر آپ نے چلے, کوشش کی, اپنی زندگی کو نقشے پا پہ چلانے کی کوشش کی, تو اوپر اللہ کریم ہے, وہ آپ کے اوپر کرم کرے گا اپنا اور معاف کر دے گا. رات کا پچھلا پہر, تہجد کا ٹائم, آج کل سردیوں میں اٹھیے 4 بجے کے قریب اٹھیے, اپنے رب کے ساتھ مناجات کیجئے, آنسو بہائیے, نوافل پڑھیے اور کنیکشن کریے اس کے ساتھ. وہ تو رات کو پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے, اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں گا, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں توبہ قبول کر لوں گا, ہے کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا میں اس کی سزائیں ختم کر دوں گا, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں گا, جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں دے دوں گا. ہم اس وقت اپنے بستر میں سوئے ہوتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کیجئے, اپنے رب کے ساتھ رابطہ کیجئے, توجہ کرائیے اپنے رب کی اپنے اوپر اور توبہ کر لیجئے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے. سرزد ہو جائے, لغزش ہو جائے, بہک جائیں, بہکول ہو جائیں تو ربنا ظلمنا انفسنا پڑھنا شروع کر دیجئے, رب خود بچا لے گا. راستے چھوڑ دیجئے وہ والے, ان راستوں کو چھوڑ دیجئے جن راستوں پہ آپ کو اندیشہ ہو کہ یہاں پر چل کر ابلیس مجھ پہ وار کر سکتا ہے. شیطانیت میں اور ابلیسیت میں فرق اتنا ہی ہے. شیطانی اعمال ہیں, شیطان اعمال ہیں, ابلیس فطرت ہے. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے. شیطانیت جو ہے وہ اعمال ہیں, جو کسی نیک سے بھی آپ سے شیطانی عمل ہو سکتے ہیں, سرزد ہو سکتے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی. لیکن ابلیسیت جو ہے سم بکم میں فہم لا یرجعون, یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ یا نہ بلاؤ, میں نے مہر لگا دیا ان کے اوپر, ان کو میں نے ہدایت نہیں دینی, ورنہ وہی حال ہوگا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پیشما کا پیشما ہونا, وقت گزر جانے کے بعد پشمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا
فرینڈز، میں آپ کو بڑی محبت سے اور بڑے چاہت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، اپنے آپ کو جانچیے، اور کسی کو برے القاب سے مت یاد کیا کریں، کسی کو برے ناموں سے مت پکاریں، کسی کی شکل پہ لعنت مت بھیجیں، کسی کو پنچ نہ کریں۔ فیملیز کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اس کے الٹے ناموں سے بلاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہو کسی کو برے القاب سے مت یاد کرو، اس کے اصل نام سے اس کو پکارو، اس سے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، قربت پیدا ہوگی۔ دیکھیں، آپ کسی کو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اس کے الٹے ناموں سے یا غلط القاب سے پکاریں گے، ٹچکریں لگائیں گے، مذاق کریں گے، طنز کریں گے، تو اس کی طبیعت کے اوپر گراں گزرے گا اور اس کا دل دکھی ہو سکتا ہے، اور دکھی دل کی پرواز بہت اوپر جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب سے آپ جو ہے اپنے لیے سیاہی لکھوا لیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کہ نہ مذاق اڑائیں مردوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی مذاق اڑائیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور کسی کا برے القاب سے نام سے مت یاد کرو۔ یہ بہت بڑا اللہ کے نزدیک ایک گناہ ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔